ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच खेलेगा या नहीं, हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान, जिसमें उन्हें ICC के वफ्द से होने वाली मुलाकात पर ब्रीफ किया जाएगा। ICC वफ्द गुज़िश्ता रोज़ मैच खेलने की दरख्वास्त लेकर चेयरमैन PCB के पास लाहौर आया था। मुलाकात में ICC, PCB और BCB के मुज़ाकरात में बांग्लादेश के साथ होने वाली ज़्यादती के इज़ाले के लिए फार्मूला तैयार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान मस्नूई ज़हानत के शोबे में आलमी सतह पर कदम रखने के लिए तैयार है। इंडस AI वीक इवेंट मुल्क के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा। इंडस AI वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा लैंड रिकॉर्ड में इस्लाहात से करप्शन का खात्मा मुमकिन होगा। ज़मीन के रिकॉर्ड की शफाफियत को यकीनी बनाया गया है। मनसूबे के जरिए रेवेन्यू अफसरान की बदअनवानी को ख़त्म किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ़ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी ने लतीफ़ खोसा से कहा, हम बगैर नोटिस ऐसा हुक्म नहीं दे सकते। अभी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के एतराज़ की रुकावट को अबूर करना होगा। आपके मुकदमात दूसरी अदालतों में ज़ेर इल्तिवा हैं। हमारे ख्याल में ये केस गैर मौसर हो चुका है। देखना होगा कि केस गैर मौसर हो चुका या अभी चलाया जा सकता है। अलकादिर ट्रस्ट में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत गैर मौसर होने पर खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या की इज्जत केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त पर 3 रुकनी बेंच तश्कील देने का हुक्म दे दिया। सेशन कोर्ट लाहौर में शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हर्जाने के दावे पर समाअत। बानी PTI के वकील की अदम दस्तयाबी के बायस 14 फरवरी तक मुलतवी अदालत ने शहबाज शरीफ के गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। मोरीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम का आउटलुक मुस्तहकम कर दिया। मोरीज का कहना है कि पाकिस्तान में बैंकिंग माहौल बतदरीज बेहतर हो रहा है। अगले 12 से 18 माह के दौरान बैंकों की कारकर्दगी मुस्तहकम रहेगी। 2026 के लिए हकीकी GDP नमू 3.5% रहेगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मौसमियाती तब्दीली को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। निजी सरमायाकारों से काबिल अमल मनसूबों के लिए तजावीज़ मांग लीं। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की चौथी पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हमारे पास IMF का $1.3 अरब का क्लाइमेट फंड है। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की क्लाइमेट फैसिलिटी भी हमारे पास मौजूद है। कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ के मुंतज़िर हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रियाद में अल उला कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का टैक्स टू GDP का तनासब तकरीबन 12% तक पहुँच गया है। मुआशी निज़ाम में शफाफियत के लिए डिजिटाइजेशन पर अमल पैरा है। अरब अखबार से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की शराकतदारी को अहम करार दिया। कहा सऊदी अरब ने मादनियात और कानकनी IT समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर की है। गज़ा अमन बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत मुतवक्किल। ज़राए के मुताबिक गज़ा की मौजूदा सूरत हाल, जंग बंदी, इंसानी इमदाद और पायदार अमन से मुतालिक उमूर पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म के इजलास में शिरकत से मुतालिक हतमी फैसला चंद रोज़ में होगा। अमरीकी सदर की जानिब से गज़ा अमन बोर्ड के तमाम 25 रुकन ममालिक को दावतनामे भेजे जा चुके। बरतानिया, फ्रांस और नॉर्वे समेत कई यूरोपीय ममालिक बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत चैलेंज करने के मुतरादिफ करार देते हुए इसमें शमूलियत से इनकार कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कमिश्नर यूरोपीय यूनियन और तालिबी हम मनसब का राब्ता। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की मजम्मत, जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से तावन जारी रखने की यकीन दहानी। इतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा दहशत गर्दी के मुश्तरका खतरे से निमटने के लिए इटली पाकिस्तान के साथ तावन जारी रखने के लिए तैयार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इतालवी वज़ीर दाखिला और यूरोपियन कमिश्नर का इज़हार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। कहा दुनिया को दहशत गर्दी से महफूज रखने के लिए आलमी सतह पर मजबूत इक़दाम की ज़रूरत है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है।
وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ سیالکوٹ میں بظاہر اچھے کھاتے پیتے لوگ بھکاریوں کے ٹھیکیدار ہیں. گداگروں کے خلاف کریک ڈاؤن پر یہ ٹھیکیدار سفارشی بن کر آ جاتے ہیں. اس گھناؤنے کام میں ایئرپورٹ پر مختلف محکموں کا عملہ حصے دار ہے اور مال بنا رہا ہے. سیالکوٹ میں یہ لوگ زیادہ تر جنوبی پنجاب سے آ کر ہوٹلوں میں رہ کر دھندا کرتے ہیں. یہی مافیا انہیں بھیک منگوں کو ہزاروں کی تعداد میں خلیجی ممالک بھیج رہا ہے، جس کی وجہ سے ان خلیجی ملکوں نے ہمارے ویزے بند کر دیے ہیں. انتظامیہ اور پولیس کی حالیہ کارروائیوں سے اس گھناؤنے کاروبار میں کمی آئی، لیکن اس کے باوجود اب بھی بھکاری نظر آتے ہیں. پتنگ بازی، موسیقی، کھابے، موج بستی اور ہلا گلا، لاہور میں بسنت ختم ہو گئی. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کا کہنا ہے کہ بسنت کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب پتنگ اڑانے کی اجازت نہیں. والدین بچوں پر نظر رکھیں، پتنگ اڑانے پر سخت ایکشن ہوگا. محفوظ بسنت منانے پر لاہوری مبارکباد کے مستحق ہے. امریکہ، برطانیہ، مشرق وسطی سے لوگ لاہور بسنت منانے آئے. پاکستانیوں نے نفرت، انتشار اور احتجاج کی سیاست کو مسترد کر دیا. سی سی پی او لاہور نے خبردار کیا ہے کہ کائٹ فلائنگ ایکٹ کی خلاف ورزی پر بلا امتیاز کارروائی ہوگی. پتنگ و ڈور کی ترسیل جرم تصور ہوگی. دکاندار پتنگیں اور ڈور کی خرید و فروخت سے گریز کریں. غیر قانونی پتنگ بازی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. بسنت فیسٹیول کے اختتام پر پتنگ بازی پر مکمل پابندی دوبارہ برقرار ہے. پاکستان ریفارمز رپورٹ 2026 کا اجرا. 135 اداروں میں سے 600 سے زائد گورننس اصلاحات ہوئیں. وفاقی وزیر مصدق ملک کا کہنا ہے کہ سرکاری اداروں میں ریفارمز کا مقصد انصاف کا حصول آسان بنانا ہے. سب سے زیادہ 118 ریفارمز انرجی سیکٹر میں کی گئیں. 35% ریفارمز ڈیجیٹائزیشن سے متعلق ہیں. اب کوئی نوکرشاہی فائلیں نہیں روک سکتا. فائلیں روکنے والا براہ راست وزیر اعظم کے ریڈار پر آتا ہے. پاکستان ریفارمز رپورٹ کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ نیا ٹیرف ریفارمز لایا گیا، ریگولیٹری ڈیوٹیز ہٹائی گئیں. 5 سال میں تمام ریگولیٹری ڈیوٹیز ختم ہو جائیں گی. سبسڈی صرف غریب کو دیں گے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے مارچ میں احتجاج سے متعلق 2 کیسز میں علی امین گنڈا پور اور عمر ایوب کو اشتہاری قرار دے دیا. ملزمان کے دائمی وارنٹ جاری کر دیا. عدالت کی جانب سے متعدد بار طلب کرنے کے باوجود علی امین گنڈا پور اور عمر ایوب پیش نہیں ہو رہے تھے. علی امین گنڈا پور اور دیگر کے خلاف تھانہ 12 گاؤں میں 2 مقدمات درج ہیں. مسلم لیگ نون کے سینیٹر پرویز رشید نے کہا ہے کہ 2013 میں ہم نے پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں حکومت کا موقع دیا. پی ٹی آئی نے سنی سنائی باتوں پر 114 دن دھرنا دیا. آج کس بات کا گلہ کر رہے ہیں؟ جو آپ نے کیا اس کا انجام یہی ہونا تھا. لاہور میں عاصمہ جہانگیر کانفرنس کے دوران پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر نے کہا جمہوریت کا حسن ہے کہ ہر فرد کی آواز سنی جائے. وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ افغانستان کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مثبت اور دیر پا اقدامات کرنا ہوں گے. خدشہ ہے کہ انسانی بنیادوں پر دی جانے والی امداد طالبان رجیم کی مضبوطی پر خرچ ہو رہی ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ پاکستان آزاد تو ہو گیا لیکن آزادی کے ثمرات اوپر سے نیچے تک منتقل نہیں ہو سکے. خیبر پختونخوا کی آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے جبکہ وسائل یورپی ممالک سے بھی زیادہ ہیں. پھر آج ہم کیوں بھوکے مر رہے ہیں؟ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں عالمی دفاعی نمائش. پاکستان سمیت 80 ملکوں کی شرکت. وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر مملکت طلال چودھری نے پاکستان کی نمائندگی کی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کئی ملک پاکستان کے لڑاکا طیاروں سمیت دفاعی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں اور اس کے لیے ہمیں بڑے آرڈرز مل رہے ہیں. آئندہ پاکستانی معیشت میں ہماری دفاعی صلاحیت کا بہت بڑا کردار ہوگا. وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ دفاعی معاہدے کے بعد سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوئے. بنگلہ دیش کے 12 کروڑ 70 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ ووٹر 12 فروری کو 13ویں انتخابات میں حصہ لیں گے اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. ڈھاکہ میں جو میدان ہے وہ سج رہا ہے. بنگلہ دیش نیشنل پارٹی، اس کے بعد جماعت اسلامی ہے
اور تیسرے نمبر پر نوجوانوں کی جماعت ہے نیشنل سٹیزن پارٹی. یہ تینوں جو جماعتیں ہیں ان تینوں جماعتوں کے رہنما ڈھاکہ سے مختلف کانسٹیٹوئنسی سے الیکشن لڑ رہے ہیں. بنگلہ دیش میں عام انتخابات 12 فروری کو ہوں گے. ملک بھر میں فوج تعینات. آج رات 12 بجے سے 3 روز کے لیے موٹر سائیکل چلانے پر ملک گیر پابندی عائد. ڈھاکہ سمیت بنگلہ دیش کے چھوٹے بڑے شہروں میں انتخابی مہم کل صبح 7 بجے تک جاری رہے گی. 300 پارلیمانی نشستوں کے لیے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی، نیشنل سٹیزن پارٹی اور جماعتی پارٹی کے 1981 امیدوار میدان میں ہیں. حکومت بنانے کے لیے 300 میں سے 151 نشستوں پر اکثریت حاصل کرنا لازم ہے. جی این نیوز اپنے ناظرین کو ڈھاکہ سے انتخابی سرگرمیوں سے متعلق لمحہ بلمحہ صدر ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیز کے خلاف احتجاج کا سلسلہ. امریکیوں میں سب سے زیادہ مقبول نیشنل فٹ بال کے فائنل سپر بول تک بھی پہنچ گیا. اس سال کا بہترین البم کا گریمی ایوارڈ جیتنے والے امریکی گلوکار بیڈ بنی نے سپر بول میں پرفارمنس کے دوران ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا. اپنا گریمی ایوارڈ علامتی طور پر آئیس کی جانب سے حراست میں لیے گئے 5 سالہ بچے کے نام کیا. گلوکار نے لاطینی امریکہ کے مختلف ممالک کے پرچم کے ساتھ ان کے نام لیا اور سیاسی پیغام دیا کہ ہم مل کر امریکہ بناتے ہیں. امریکی صدر کو بیڈ بنی کی پرفارمنس ایک آنکھ نہ بھائی. سپر بول کی تقریب تاریخ کی سب سے بری کارکردگی قرار دے دیا. امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا سپر بول مقابلہ سیاٹل ہاک نے جیتا. امریکی وزیر خزانہ نے اعتراف کیا ہے کہ ایران میں ڈالر کی قلت کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا. کانگریس میں سماعت کے دوران سوالوں کا جواب دیتے ہوئے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ ہم نے ایران میں ڈالر کا شدید بحران پیدا کیا. دسمبر میں ایک ایرانی بینک دیوالیہ ہو گیا. ایران کا ایک مرکزی بینک کو نوٹ چھاپنا پڑے جس سے کرنسی کی قدر گر گئی اور مہنگائی قابو سے باہر ہو گئی. میڈیا رپورٹ کے مطابق دباؤ کی پالیسی کے تحت واشنگٹن نے ایران کا آئل ایکسپورٹ بھی صفر کر دیا. اس سے معاشی دباؤ بڑھا جو دسمبر میں پرتشدد مظاہروں کا سبب بنا. 28 دسمبر کو پرامن مظاہرے شروع ہوئے جس میں اسرائیلی ایجنسی موساد سے منسلک منظم گروپس گھس گئے. ان گروپوں نے مظاہرین، سیکیورٹی فورسز، سرکاری عمارتوں، مساجدوں پر حملے کیے. پرتشدد مظاہروں کے دوران 3000 سے زائد لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے. پاکستان بزنس فورم کا حکومت سے دودھ والی کمپنیوں کو ریگولیٹ کرنے کا مطالبہ. کہا ڈیری مصنوعات روزمرہ کی ضرورت ہے لیکن اس پر کوئی چیک نہیں. دودھ والی کمپنیاں ریٹیل مارکیٹ میں فی لیٹر دودھ 360 روپے سے 380 روپے تک بیچ رہی ہیں. قیمت خرید بمائے لاجسٹک چارجز ملا کر بھی 180 روپے فی لیٹر بنتی ہے. حکومت ڈیری مصنوعات میں جی ایس ٹی کی شرح 7% کرے. مہنگائی کم کرنے کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. حکومت ٹیٹرا پیک دودھ کی قیمت میں فی لیٹر 50 روپے کی فوری کمی کرائے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے عالمی بینک کے صدر اجے بنگا کی وفد کے ہمراہ ملاقات. صحت، تعلیم، اپنی چھت اپنا گھر اسکیم، 17 پنجاب پروگرام سمیت ماحولیاتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو. عالمی بینک کے صدر نے فلاحی منصوبوں کو سراہا. پنجاب میں جاری سیاحت، تعلیم، صحت، اسکل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو قابل تحسین قرار دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پنجاب حکومت عالمی بینک کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. صحت اور تعلیم صوبائی حکومت کی اولین ترجیحات ہیں. خطیر سرمایہ کاری کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ جزام میں مبتلا افراد کو سماج نے کبھی تسلیم نہیں کیا. MALC نے ایسے افراد کو باوقار اور عزت سے جینا سکھایا. جزام سے آگاہی کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ڈاکٹر رود فاو کا نام پاکستان میں جزام سے نجات کی علامت بن چکا. ان کی خدمات کو پورا پاکستان یاد رکھے گا. آلو سستا تو سموسا کیوں مہنگا؟ غریب کی پہنچ سے سموسا بھی دور ہونے لگا. کہیں 40 تو کہیں 70 روپے میں ملنے والے سموسے کی قیمت رمضان میں 100 روپے تک پہنچنے کا خدشہ. گرم گرم کچوری اور مزیدار میٹھی جلیبی بھی آنکھیں دکھانے کو تیار. ان کی قیمتیں کریں گی رمضان میں شہریوں کو پریشان.
لاہور میں 2 مختلف مقامات پر انسداد پولیو ٹیم پر تشدد مقدمہ درج. پولیس کے مطابق تھانہ ہربنس پورہ اور شاہدرہ میں انسداد پولیو ٹیم پر تشدد کیا گیا. موقع پر پہنچنے پر پولیس اہلکاروں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. کراچی میں مستعفی ہونے والے اسپیشل انویسٹیگیشن آفیسر ابراہیم حیدری فرید خان کے استعفے پر آئی جی سندھ کا نوٹس. ایڈیشنل آئی جی کو تحقیقات کا حکم. انسپکٹر فرید سے ملاقات کر کے جائز تحفظات دور کرنے کی ہدایت. انسپکٹر فرید نے استعفے میں لکھا تھا کہ تفتیشی افسر کو وسائل کی کمی اور بدسلوکی سمیت متعدد چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. معمولی مفادات کے لیے تنگ کیا جاتا ہے. شو کاز نوٹسز سنگین سزاؤں اور ملازمت سے برطرفی کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ نے کورنگی کراچی میں سروس روڈ پر قائم فوڈ سٹریٹ 2 ہفتے میں ختم کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے فریقین کا موقف سننے کے بعد فوڈ سٹریٹ کو غیر قانونی قرار دے دیا. فوڈ سٹریٹ میں 144 عارضی دکانیں اور سٹالز ہیں. حیدرآباد میں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر لیاقت جسکانی ٹریفک حادثے میں جاں بحق. پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق انہیں گاڑی چلاتے ہوئے دل کا دورہ پڑا. کار بے قابو ہو کر حادثے کا شکار ہو گئی. لیاقت جسکانی گاڑی میں اکیلے سفر کر رہے تھے. کراچی چڑیا گھر میں اسپیشل بچوں کے لیے داخلہ فیس ختم. زو افسران کو فوری احکامات جاری. میئر کراچی کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت اسپیشل بچوں کے لیے روزگار، ہنر اور آگاہی منصوبے چلا رہی ہے. اسپیشل بچوں کے لیے جدید تعلیم، معاون حالات اور موزوں کے ساتھ ترجیح ہے. سہون میں عظیم صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کے عرس کا آج آخری روز. ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد میں شرکت. اختتامی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ شرکت کریں گے. فلسطین کے لیے امدادی سامان کی ایک اور کھیپ روانہ کر دی گئی. صوبائی وزیر بلال یاسین اور دیگر حکام نے 100 ٹن امدادی سامان خصوصی پرواز سے روانہ کیا. اب تک 28 امدادی کھیپوں کے ذریعے مجموعی طور پر 2700 ٹن سے زائد کا سامان غزہ بھجوایا جا چکا. یوکرین کے ریجن اوڈیسا اور خارکیو میں روسی حملے 3 افراد ہلاک. یوکرینی حکام کے مطابق ساحلی شہر اوڈیسا میں روسی حملے میں 1 شہری ہلاک، 2 زخمی ہوئے. خارکیو ریجن میں روسی ڈرون حملے میں خاتون اور بچی ہلاک، 3 افراد زخمی. جنوبی کوریا میں تربیتی پرواز کے دوران فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ. حادثے میں ہیلی کاپٹر میں سوار عملے کے دونوں ارکان ہلاک. ہیلی کاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ کی مشق کی جا رہی تھی. تحقیقات جاری. اور انگلش پریمیئر لیگ میں آرلنگ ہالینڈ کا آخری لمحات میں فیصلہ کن گول. مانچسٹر سٹی نے لیورپول کو 2-1 سے شکست دے دی. کرسٹل پیلس نے ہوو البین اور برائٹن کو 1-0 سے ہرا دیا.